अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद दानिश कुरैशी। प्रोग्राम दीन आसान है तहज़ीब टेलीविज़न की जानिब से अपने तमाम नाज़रीन का, तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूं और आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उस दौर में जिस दौर में लोग शौकीन हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के, लोग इस टाइम जो पसंद करते हैं सिनेमाटोग्राफ़ी को, एक्शंस को, मूवीज़ को, ड्रामास को, उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग और ऐसे अच्छे लोग हैं जो दीन की बात को पसंद करते हैं, जिनको दीन की बात सुनना अच्छा लगता है और जो दीन की बात को सुनते हैं और सुनकर उस पर अमल भी करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बहुत खुशी होती है जब मेरे सामने ये फ़ीडबैक आता है कि भाई प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने घर को खुशियों से सजाने के लिए अपनी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करना होगा। जब ज़िंदगियों में दीन आ जाएगा, जब घरों में दीन आ जाएगा, जब हमारी लाइफ में दीन आ जाएगा तो फिर आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। याद रखिए, हर एपिसोड में कहा है और फिर कहूँगा कि जो इंसान भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से सजाना चाहता है, अपने घर को खुशहाल बनाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो गांव के रहने वाले हों, शहरों में बसने वाले हों, वो मालदार हों, वो गरीब हों, वो खूब पढ़े लिखे हों, वो अनपढ़ हों, वो खूब पढ़े लिखे और खूब क्वालिफाइड हों, जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को सुकून से आरास्ता करना चाहता है, अपने दिल में, अपने क़ल्ब में इत्मीनान चाहता है, अपने घर को एक खुशहाल घर बनाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर दीन को दाखिल करे और ज़िंदगी दीन के हिसाब से गुजारे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शानदार और खुशहाल ज़िंदगी दुनिया की अता फ़रमाएंगे और आखिरत में इसका अच्छा बदला अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन इकराम, हर एपिसोड की तरह फिर ख़वातीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़, आप क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दी हैं। आपकी ज़िम्मेदारी असल ये है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, आने वाली नस्ल को दीन से आरास्ता करिए, उनको दीन समझाइए, ताकि आपकी औलाद कल आपके बुढ़ापे में आपके बुढ़ापे की लाठी बने, आपका सहारा बने और आपके 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 रिश्ते की कीमत को पहचाने। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मैं यंगस्टर से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रमज़ान मुबारक हमारा चल रहा है, तो इसके महीने पर इस टॉपिक पर बात चल रही है, तो आप खुदा के लिए जिस काम में भी मसरूफ़ हैं, थोड़ी देर काम बंद करके आप रमज़ान की फ़जीलत सुनिए। अपने लास्ट एपिसोड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या ही सारे रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बताएं कि कैसा महीना है, इसमें अल्लाह ताला क्या क्या बदले अता फ़रमाते हैं, कैसी रहमतें जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से बरसती हैं, अब्र करम चारों तरफ नज़र आता है। नाज़रीन इकराम, तो इस मुबारक महीने को हमें गफलत में नहीं गुजारना। रमज़ान के अंदर हमें अपने एक एक लम्हे को कीमती बनाना है, हमें अपने एक एक पल को कीमती बनाना है, इबादत से सजाना है। तो लास्ट एपिसोड में हमने रमज़ान की फ़जीलत बयान की कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की क्या फ़जीलत है। जैसे कि मैं एक पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगा जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, और फिर कहना चाहूँगा कि कोई दुनिया का इंसान सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, सारी ज़िंदगी, और एक रमज़ान मुबारक के रोज़े, अगर सारी ज़िंदगी के रोज़े उसको वो अजर नहीं दिला सकते जो अजर अल्लाह ताला इसको रमज़ान मुबारक के एक रोज़े पे रहमत फरमाएंगे, एक रोज़े के ऊपर। क्या अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बताए कि इंसान रोज़दार जब वक्त इफ्तार क़रीब होता है और पूरे दिन जो उसका पेट खाली होने की वजह से जो मैदे से जो एक तरह की स्मेल पैदा होती है, जो बदबू पैदा होती है, फरमाया रोज़दार की मुँह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद खुशबू रोज़दार के मुँह की है, जो खाली मैदे के खाली होने की वजह से उसके मुँह में से आती है।
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے روزہ دار بندوں کی جو ہے ان کی نکلی ہوئی جو ایک اسمیل ہے اس کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر روزہ دار اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ روزہ دار وہ روزہ دار جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، دیکھیے یہ رمضان ہے، یہ میں نے آپ کو فرمایا کہ روزے کی خاصیت یہ ہے۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے اس ایپیسوڈ میں کہ بائیولوجیکلی کتنا فائدہ ہے رمضان کا روزے رکھنے کا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے آپ کو کس طرح سے آپ کی انٹرنل صفائی کا ذریعہ ہے۔ انٹرنل آپ کا اندرون، آپ کے باڈی کے جو اندر جراثیم ہیں ان کی صفائی حاصل ہوتی ہے اس مبارک ماہ میں رمضان کے روزوں کے ذریعے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ماڈرن میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ کے تحت آپ جو ہے یہ گوگل سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کے حساب سے یہ ڈسکور کیا گیا ہے کہ جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو ہے الگ الگ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے الگ الگ سیلز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ سیلز اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ سیلز صحت والے ہوتے ہیں اور کچھ جراثیم جو ہے بیماری کے بھی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بڑی موذی اور لا علاج اور جان لیوا بیماری جس کا نام کینسر ہے۔ اللہ ہم سب کی، بلکہ ہمارے تمام ویورز کی اور تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو فرمایا کہ دیکھیے یہ ایک ایسے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں جس کے اندر سے جو جسم میں کینسر جیسے گھاتک بیماری کو کریٹ کرتے ہیں، جس کا وجود جو ہے وہ اس کا بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو روزہ دار کے بارے میں ریسرچ کیا گیا کہ جسم میں کچھ سیلز جو ہوتے ہیں وہ بھوک کے ہوتے ہیں، بیکٹیریا جو کنٹینیو جب آپ کو بھوک لگتی ہے، وین یو فیل ہنگری، تو وہ بیکٹیریا جو ہے وہ چل کے دماغ کو میسج پہنچاتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤ، بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤ۔ تو وہ بہت اسٹرانگ جو ہے بیکٹیریا اور بہت اسٹرانگ سیلز ہوتے ہیں۔ اب چونکہ انسان روزے سے ہے، اس کا پورے دن کا روزہ ہے، اور اب بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ بیکٹیریا اندر سے کال کر رہا ہے، بار بار دماغ کو میسیج دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کھانا نہیں کھا سکتا، وہ اس بیکٹیریا کی ان سیل کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا روزہ ہے، وہ اپنے وقت پر ہی روزہ کھلے گا تبھی کھانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ اس کو بار بار کالنگ سے، میسیج دینے سے جب جسم میں کھانا نہیں جاتا، تو پھر یہ سیلز، یہ ہنگری سیلز، یہ بھوک والے بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، پھر یہ پورے باڈی کا گشت کرتے ہیں اور جسم کے اور دوسرے بیکٹیریا کو کھاتے ہیں اور دوسرے جو ہے سیلز کو کھانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھوک کے بڑے اسٹرانگ سیلز ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ باڈی کے اچھے برے سیلز کھانے لگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ والا بیکٹیریا بھی کھا جاتے ہیں جس بیکٹیریا سے جسم کے اندر کینسر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مبارک مہینہ ملا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے، کہ دیکھیے کہ کتنا زبردست ایک سائنٹیفک ماڈرن سائنس کی ریسرچ کے حساب سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ بھوکا انسان جو ہے نا، اکثر اس کے بھوک کے جو بیکٹیریا ہیں، وہ جب بھوک ان کو کھانا نہیں ملتا، کیونکہ یہ بندہ روزے سے ہے، تو وہ جسم کے وہ بیکٹیریاز بھی کھا لیتے ہیں، وہ سیلز بھی کھا لیتے ہیں جو جسم کے اندر کینسر کریٹ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم قربان جائیں اپنے رب کے، کیا نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے ہماری آخرت کا تو فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اکثر تجربے میں یہ بات دیکھی گئی ہے، جو لوگ روزے دار رہتے ہیں اور تھرو آؤٹ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، ہر سال روزے رمضان کے رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ مہینے کے بھی روزوں کے پابند ہوتے ہیں، تو اکثر ایسے لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہتے ہیں، جو لوگ اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا سائنٹیفکل فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنے سے جو ہے آپ کی جسم کے اندر جو ہے وہ جو دماغ جو ہے آپ کا طاقتور بنتا ہے، پھر آپ کے جسم کے اندر جو ہے اس پھرتی آتی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے جسم کی ڈلنس اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کھانے سے آتی ہیں۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ اور روشن اور تیز ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں، دیکھیے میں ابھی اس ایپیسوڈز میں، لاسٹ والے ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی میں آپ کو رمضان کی
فضیلت سمجھانا چاہ رہا ہوں میڈیکل سائنس کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ یہ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ہے، اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس ماہ مبارک کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے۔ جی ہاں، پلیز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مہینے کی قدردانی کریں اور توبہ کریں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر دن، رمضان اس ماہ مبارک کے ہر دن کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر آخری جب روزہ آتا ہے تو جتنے لوگ بھی، اتنے سارے ایک رمضان سے لے کے آخر رمضان تک جتنے لوگوں کو بھی آزاد کیا، ان کو، ان سب کو جوڑ کر جو پوری تعداد بنتی ہے، اس تعداد کو آخری روزے کے دن اللہ ان تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیسا برکت کا مہینہ ہے، کیسا رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایسا آپ کا کھلا دشمن ہے جو لکھا ہے شیطان کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے، اس کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ شیطان آپ کے جسم میں، آپ کے بلڈ کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، روانی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ روایت سے ملتا ہے کہ زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ الحمدللہ یہ دکھتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے مساجد میں کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، کبھی پتہ بھی نہیں ان کو کہ نماز کیا ہے، لیکن الحمدللہ ان مہینے کے اندر وہ دوڑے ہوئے مسجد کے اندر اور پہلی صف میں اور ٹوپی لگائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس ماہ مقدس میں، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے تمام جو شرکش شیاطین ہیں جن کا کام لوگوں کو بہلانا، پھسلانا اور گناہ کرانا ہے، تو ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزداروں کے روزے میں خلل نہ ڈالیں، روزداروں کے روزے کو خراب نہ کریں۔ اس لیے ناظرین کرام، دیکھیے اس کی فضیلت میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا، اور تھوڑا میں اب بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا، تب بھی ہم اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، تب بھی ہم فضیلت اس کی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا قدردانی کا اور ایسا مقدس مہینہ ہے ناظرین کرام، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے فائدے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو یہ مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں روزوں کے ذریعے۔ دیکھیے، رمضان ایک طرح سے پریکٹس ہے دین کی۔ جی ہاں ناظرین کرام، رمضان پریکٹس ہے دین کی۔ کس چیز کی پریکٹس ہے؟ دین کی۔ کہ جس طرح دیکھیے آپ روزے کی حالت میں ہیں، کیا آپ کی حالت ہے؟ آپ کے پیٹ میں روزہ ہے، اب آپ کا پورا جسم دیکھیے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اس روزے کے طفیل سے۔ اب آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑ رہی ہیں، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو گناہوں سے، موبائل سے بچائے ہوئے ہیں، آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا روزہ ہے۔ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کر رکھی ہے، آپ نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روک رکھا ہے، آپ نے اپنی زبان کو غیبت سے، گالی سے روک رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیٹ میں روزہ ہے، کیونکہ آپ بروزدار ہیں، آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال سے، کسی کو مارنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا مال چھیننے سے اپنے ہاتھوں کو آپ نے روک رکھا ہے، کیونکہ آپ کا روزہ ہے۔ اور روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو نام ہے پورے جسم کی اللہ کے حکموں کے حساب سے گزارنے کی، پیروی کرنے کا نام ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے اپنے جسم کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، حتیٰ کہ اپنے دماغ کی سوچ کو بھی آپ نے حفاظت سے رکھ رکھا ہے۔ اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے رمضان، یہ ہے مبارک مہینہ۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیے کہ
جس طرح رمضان میں آپ کو ان چیزوں سے روزے نے آپ کو رمضان میں روکا ہے، گویا کہ آپ کو ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہ ایک سیشن ہے آپ کے لیے، ایک ڈرل ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک پریکٹیکل ہے آپ کے لیے کہ دیکھیں جس طرح آپ اگر چاہیں اپنے رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے غیر محرم کو دیکھنے سے، جیسے یہ آپ نے کی ہے، آپ کر سکتے ہیں، روزے نے آپ کو روکا ہے، ایسے ہی اس عمل کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے ماہ رمضان میں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے بد نظری سے۔ ناظرین اکرام، یہ بد نظری جو ہے یہ دیکھیے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے سنا ایک اللہ والوں کی زبان سے کہ ساری دنیا کے پیر اور مرشد اور بہت بڑے اولیاء مل کر بھی اس شخص کی اصلاح نہیں کر سکتے جس کی نگاہ آوارہ ہے، جس کی نگاہ بد نظری جس کے اندر بسی ہوئی ہے، جس کو نگاہوں کو بد نظری کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو ساری دنیا کے جو ہے دیندار مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے یہ بڑا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے، اور اتنا میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ عوام بہت بڑا مجمع جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جو ہماری نگاہ ہے، نگاہ کے زنا کو زنا نہیں سمجھتے۔ دیکھیے زنا صرف زنا ہم صرف اس کو ہی سمجھتے ہیں، دیکھیے زنا آپ کی نگاہوں سے جو آپ کسی غیر محرم پر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے اور جو آپ اپنی اس نگاہ سے لذت حاصل کر رہے ہیں، اس کو بھی نگاہ کا زنا، اس کو بھی آنکھوں کا زنا بتایا ہے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے بد نظری ایسا گناہ ہے جو آپ کو آپ کی اصلاح سے روک دے گی، آپ کو ساری دنیا کے اچھے اور اولیاء مل کر بھی اگر سمجھائیں گے تو بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ بد نظری کا شکار ہیں۔ تو رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان اپنے روزے کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دیکھیے نگاہ کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر انسان شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس سے جو ہے ایمان والے زخمی ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بد نظری کرتے ہیں۔ ہاں ناظرین کرام، معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، لوگوں میں یہ بڑی عام بیماری لگی ہوئی ہے، لوگ بہت جلدی وہ بازاروں کے اندر بد نظری کرتے ہیں۔ یہ منع فرمایا ہے، جو ایمان والا اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو غیر محرم کے اوپر پڑنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں دنیا کے اندر ہی پہلے اس کی عبادت میں عبادت کے اندر اس کو مزہ عطا فرماتے ہیں، جس کو عبادت کی سکون اور اس کی لذت اسے اپنی عبادت میں حاصل ہوتی ہے۔ ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو، ہر اس جوان کو جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اپنی نگاہوں کے پردے کو جھکانے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، روزے کا ایک بہت بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں انسان وہ عورت جو روزے سے ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ نہ ہی وہ موبائل کے اندر، نہ ہی وہ بازاروں کے اندر، نہ ہی وہ اپنے آس پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھیے جس طرح روزے کے اندر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، یہی چاہا جا رہا ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی ایسے ہی اپنی نگاہوں کو 11 مہینے اپنی نگاہوں کی ایسے ہی حفاظت کریے، اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے ڈالنے سے ایسے ہی پرہیز کریے جیسے آپ نے رمضان میں پرہیز کیا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو منور کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو ہدایت کی روشنی سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، جن لوگوں کی نظریں آوارہ ہوتی ہیں، جو لوگ بد نظری کے گناہ میں شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ لوگوں کے کتنے اچھے بیانات سن لیں، وہ اولیاءوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں، لیکن ان کے دل پر کوئی نیکی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نظر آوارہ ہے۔ تو ناظرین کرام، روزے کا جو سب سے اہم مقصد وہ یہی ہے، اور سب سے پہلی چاہت یہی ہے کہ جس طرح رمضان میں آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے،
اپنے آپ نے اپنی نظروں کو غیر محرم پر پڑنے سے بچایا ہے، آپ نیت کریے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت ایسے ہی کرنی ہے۔ آپ کو اپنی نظر کو خراب نہیں کرنا، آپ کو کسی کی غلط نیت سے نہیں دیکھنا، آپ کو کسی بھی غیر محرم کے اوپر بدنیتی سے نہیں دیکھنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رہنے والی جو خواتین ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کی ڈاٹر ہیں، آپ کی سسٹر ہیں، کہ کوئی غیر آدمی ان کو دیکھے، ان کو گھورے اور بد نظری سے ان کو دیکھے، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے اوپر کوئی بد نظری سے دیکھے یا کوئی اس کی وائف کو بد نظری سے دیکھے، کوئی نہیں چاہتا، ایسے ہی اور لوگ بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، جیسے رمضان میں آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، آپ رمضان کے بعد جو بقایا 11 مہینے ہیں، رمضان میں آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ اس 30 دن میں آپ پریکٹس کریے، جیسے آپ نے نظر کو اپنی حفاظت کی ہے، اپنے 11 مہینے بھی ایسے ہی رمضان میں حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا ہے، حالانکہ کھانا تو حلال تھا، حالانکہ پانی بھی حلال ہے، گویا کہ یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ابھی آپ نے حلال چھوڑا ہے، پھر 11 مہینوں میں آپ کو حرام چھوڑنا ہے۔ اللہ حلال کے ذریعے سے آپ کو حرام سے بچنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ اس 30 دنوں میں اللہ آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں، آپ کو تیاری کرائی جا رہی ہے کہ دیکھیے آپ نے جب آپ حلال بھی چھوڑنے پر قادر ہیں، جب آپ اس روزے کی برکت سے، اس روزے کے طفیل، آپ نے حلال پانی رکھا ہوا شربت، حلال رکھے ہوئے پھل، حلال کھانا بھی آپ جب چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ ان 11 مہینے میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر آپ بقایا 11 مہینے کے اندر وہ گناہ والا کھانا، وہ حرام کھانا، ناجائز کھانا، وہ لوگوں کا دل دکھا کے کھانا، وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھانا، لوگوں کو برباد کر کے کھانا، یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو ناظرین کرام، رمضان یہ دیا گیا اسی لیے تھا، یہ رمضان کا مہینہ نعمت اسی لیے ملی تھی کہ مومنین اس مبارک مقدس مہینے کے ذریعے سے گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کریں۔ جس طرح وہ رمضان میں شیطان کے قید ہو جانے کی وجہ سے اپنے اعمالوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے اعضاء کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی زبان کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح جو ریسٹ 11 منتھس ہیں، بقایا جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی آپ کو جو پریکٹس کرائی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دیکھیے کھانے کے تعلق سے آپ یہ بڑے غور طلب کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو روزے کی حالت میں حلال سے بھی روک دیا گیا ہے، حالانکہ گوشت، بکرے کا گوشت حلال جانور ہے، آپ کھا سکتے ہیں، چکن بنا ہوا ہے گھر میں آپ لیکن کھا سکتے ہیں، حلال جانور ہے، لیکن حلال سے بھی روکا اس لیے گیا ہے تاکہ رمضان کے بقایا جو بعد مہینے ہیں ان مہینوں میں آپ اپنے آپ کو حرام سے بچائیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو اس حرام مال سے، اس حرام کاروبار سے، اس حرام کھانے سے، اس ناجائز لقمے سے اپنے آپ کو روکیے، کیونکہ دیکھیے سارا جو دخل ہے وہ اس لقمے کا ہے، آپ کے نوالے کا سارا دخل ہے۔ اگر اندر حلال کمائی سے اندر حلال جائے گا تو باہر حلال آئے گا، باہر بھی حلال آئے گا۔ ناظرین کرام، دیکھیں میرے پاس وقت کا اشارہ آ چکا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اور بھی کرنی ہیں، پھر ہم کریں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں جو پوائنٹس ابھی ڈسکس کیے گئے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ دیکھیے کس طرح رمضان میں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے رمضانوں کے روزوں کے طفیل کیسے آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، آپ کی نظروں کی حفاظت کرنے کی، آپ کو حرام لقمے سے بچنے کی، آپ کو ناجائز عمل کرنے سے بچنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تاکہ آپ رمضانوں سے جب فارغ ہو جائیں، جو آپ کے پاس بقایا 11 منتھس ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی آپ نیت کریے، جس طرح آپ نے رمضان میں اپنے آپ کو روکا ہے تو انشاءاللہ آپ رمضان کے بقایا جو مہینے ہیں اس میں بھی آپ اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے زبان کو گناہ سے روکیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ہے رمضان کا مقصد،
انشاءاللہ ابھی اور اپنے ایپیسوڈ میں ہم اس بات کو اور واضح کریں گے کہ ہمیں اور کیا کیا جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پورے دن کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کا اشارہ مجھے مل چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ماہ مبارک کی قدر کیجیے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، غفلت میں مت جانے دیجیے، دعا کریے اپنے لیے، میرے لیے، ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں دین کو داخل کر دے۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔